बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। तमाम तारीफ़ें रब ताला के ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुसैन इंसानियत रहबर इंसानियत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। नाज़रीन मोहतरम, तमाम देखने वालों को प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में आपके मेज़बान फ़रहान ख़ान की जानिब से बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन आज का प्रोग्राम हम ये कहेंगे आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा फ़ैज़ान रमज़ान का, और ये बरकतों रहमतों वाला महीना जिसमें हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया और कोशिश की अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ऐसे मेहमानों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अहबाब को बुलाया जाए जिनसे हम कुछ सीख सकें। और यकीनन हमने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश की, और ये अमल सीखने का तो जारी रहता है। और इस पूरे महीने में आप तमाम लोगों ने यकीनन बहुत दुआएं की होंगी, रब की बारगाह में मनाजात पेश की होंगी, हाजात पेश की होंगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी। और दुआ यकीनन जब दिल से की जाती है, जब रब की बारगाह में एक कनेक्शन के साथ की जाती है, पूरी रूह के साथ की जाती है, पूरी तवज्जो के साथ की जाती है, वो रब करीम है। वो तो कहता है मुझसे मांगो कतरे की ज़रूरत हो दरिया मांगो, मैं देने वाला हूँ, और वो देता है यकीनन उससे जब हम दिल से दुआ मांगते हैं। आज हमारे मेहमान हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बड़े एज़ाज़ की बात है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा खुशी महसूस होती है जब ये हमारे साथ होते हैं, और यकीनन ये हम सब के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के साहबज़ादा जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। हज़ूर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है आपकी? बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब, आपने हमें वक्त अता किया। सरकार, आज मैं जैसे कह रहा था कि दुआ एक ऐसा अमल है जब रब से मांगते हैं कनेक्शन के साथ, रब उसको कबूल करता है। तो आज का हमारा मौज़ू भी दुआ पे ही होगा। क्या कहेंगे दुआ के हवाले से, और किस सरकार क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तसनीफ़ के हवाले से, क्योंकि दुआ के हवाले से उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें कही हैं। खूबसूरत चीज़ें क्या कही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपकी सारी ज़िंदगी इस अमल के ऊपर चलती रही है कि दुआ के साथ मुंसलिक रहना आपने सिखाया है कि दुआ से कैसे मुंसलिक रहा जाता है। आप फरमाते हैं, देखो दुआ के अगर 3 अज्जा हैं, दुआ के 3 हिस्से कह लें। एक हिस्सा दुआ का है जिसको कहते हैं दुआ मांगने वाला, और एक हिस्सा है दुआ सुनने वाला, दुआ करने वाला, दुआ सुनने वाला, और एक उसका अंदाज, और उसके बाद है उसका नतीजा। अब ये जब आप दुआ मांगते हैं तो बेसिकली ये आपकी एक किस्म की सबमिशन है। आप इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि एक ज़ात ऐसी है जो मेरे अल्फाज को, मेरे आंसुओं को, बल्कि मेरे खामोश अल्फाज को भी कहीं करीब से सुनती है, दूर से नहीं, करीब से सुनती है। हाँ। तो ये जब आप इस बात का इजहार कर रहे हैं तो बेसिकली आप अल्लाह से एक कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। हमें जो बात बार बार समझाई जाती रही है वो सिर्फ यही है कि अपनी इस मादी ज़िंदगी में आपने जाने से पहले अल्लाह के कुर्ब को ज़रूर तलाश करना है, और ये दुआ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आप दुआ मांग रहे हैं आप मालिक के सामने निदाइया हो रहे हैं, इल्तिजाइया हो रहे हैं, और आप आंसुओं के साथ बयान कर रहे हैं। एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का फ़िक्रा है कि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ को आदाब दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बेशक वो उसको खुद ही आ जाते हैं। वो तकलीफ़ उसको ऐसी होती है, दर्द उसको ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे के लिए फिर वो मालिक से जब वो अपनी बेबसी पेश कर रही होती है तो तब वो बेबसी मालिक को कहीं करीब नज़र आती है, और आप जो दुआ करने वाला है उसको भी जो है वो मालिक उस वक्त कहीं करीब ही नज़र आता है, सुन रहा होता है वो, और आपको भी महसूस होता है कि ये हमारे जो वैसे तो हम कहते रहते हैं शाहरग से करीब है, शाहरग से करीब है, लेकिन हालत गुनाह में भी कभी हमें शाहरग के करीब नज़र आया कि नहीं आया। ये इसको कहीं ये सिर्फ लफ्ज़ ही ना रह जाए, इसके अंदर वो जो ताकत है वो ताकत ही तो महसूस करनी है।
اور یہی مومن کی جو میراث بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے کہ وہ اس چیز کو وہ اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، بلکہ لے کے آئے، بلکہ دعا کرائے اللہ اکبر۔ اب وہ دعا میں دو قسم کے لوگ کہہ لیں کہ جن کی دعا کہتے ہیں کہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ عام حالات میں دیکھیں تو ایک بزرگ اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا توبہ کر کے بیٹھ گئے ہوتے ہیں، معاملات سے گزر گئے ہوتے ہیں، قربت الہی سمجھ گئے ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہوتے ہیں، اور قرب حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اور اپنے معاملات سے توبہ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اور ایک ہوتا ہے بچہ کہ جو ابھی اس کی جو روح ہے ابھی پاک ہے، وہ ابھی ماحول نے اس کو جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کو چھیڑا نہیں ہے، تو آپ اگر دعا میں ان بچوں کو بھی شامل کروائیں تو وہ دعا بھی زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا میں ان لوگوں کا شامل کروانا بھی ضروری ہے جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو اطلاع مل چکی ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں کا بھی آپ کی زندگی میں ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسی رستے کے مسافر ہیں، اسی جرنیلی سڑک پہ آپ چل رہے ہیں جو رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کی تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ انسانوں میں سے گزرتے ہیں، انسانوں میں رہ کر اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا سفر من اللہ ہے، اور کدھر ہے؟ اللہ کی طرف، اور اگر اللہ ہو جائے یعنی کہ اللہ ساتھ ہو جائے اس سفر میں تو آپ کا سفر پورا ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور رستے میں بھی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو بس پھر کام بن گیا آپ کا سارے کا سارا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دعا کا طریقہ کار بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کن لوگوں سے منگوانی ہے، اور کون سے اللہ کے صالحین ہیں، کون سے نیک لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا حضور، دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح رب سے دعا مانگیں اور کس دل جمعی کے ساتھ مانگیں؟ کس طرح کنیکشن کو کس طرح ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے تو ہم روٹین میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے معاملات میں برکت فرما، جس میں ہمارا دفتر جانا بھی ہے، ہمارا تنخواہ لینا بھی ہے، ہماری ٹرانسفر کرنا بھی ہے، پلاٹ بھی کبھی ہمارے مسائل پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے کرائے کے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، یہ ساری ہم اپنی روٹین کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ہم پھنسنا شروع ہوتے ہیں اپنے ذاتی معاملات میں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ قوت بازو ہماری جواب دے جاتی ہے، وہاں پر ہم اپنے رب کو بلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام بھی کر دے، یہ کام۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تھوڑا اس کے انداز کو مختلف کرتے ہیں، وہ اس کو دن سے نکال کر رات میں لے جاتے ہیں۔ ضرورت اب کی ہے، تکلیف اب کی ہے، درد اب کا ہے، لیکن اس کو تھوڑا ٹھہرایا اور اس کو رات میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ رات میں مالک آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ہے بیمار جس کو میں شفا دوں، کوئی ہے جس کی میں مدد کروں، تو اس وقت وہاں پر لے کے جائے، رب کی رحمت ہوتی ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دن کے آنسوؤں کو اپنی رات کی تاریکی میں لے جاؤ گے تو یہی آنسو موتی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ موتی جب آپ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو اس کی جو اس کی طاقت ہے یا اس کی جو پرواز ہے وہ عام سطح سے بلند ہوتی ہے۔ وہ اٹھے گا رات کو، وضو کرے گا، سجدہ دے گا، سجدے میں دعا کرے گا، مالک اپنے قریب سمجھتے ہوئے التجا کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مالک کو نا ہم سے صرف ایک ہی گلہ ہے۔ مالک کہتا ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی تھی، ایک وقت تھا کہ اللہ تمہارے قریب ہی ہوا کرتا تھا، یہ تم نے اپنے دلوں کو سخت کیوں کر لیا ہے؟ یہ جو دعا ہے
یہ آپ کے دل کی مٹی کو نرم کرتی ہے. اس کے اندر وہ ایک ایسی چھڑکاؤ کرتی ہے زمین کے اندر کہ جس زمین میں پھل پھول اگ سکتے ہیں، جس کو زرخیز زمین کہا جاتا ہے. یہ زرخیزی جب تک اندر نہیں ہوگی، آپ کے دل کے اندر وہ ندامت بھی نہیں ہوگی، آپ کے دل کے اندر وہ گداز پیدا نہیں ہوگا جو دعا کی اصل حقیقت ہے. اب جو نارملی ہم اللہ کو درد میں پکارتے ہیں، تکلیف، کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جس کو ہماری بس سے باہر ہو گیا، تو ہم نے کہا مالک مہربانی فرما، اس معاملے کو ہم سے ٹھیک فرما. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر لوگوں کی ہم ڈویژن کریں کہ دعا مانگنے کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فٹافٹ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور کہ یا اللہ بے بسی بس اور تو ہی ہے، بس ہمارا اور کوئی نہیں ہے، پیش کر سرنڈر کر دیا جی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پھر لڑتے بھی رہتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وہ اس آمین کی طرف نہیں جاتے وہ جو دعا کے بعد نکلتی ہے. اب اگر تکلیف آپ کو بارگاہ الہی میں لے جائے تو تکلیف ہوئی کہ انعام ہوا. اللہ 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 سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کی تکلیف سے اور اس دعا کے وساطت سے آپ کا اور آپ کے مالک کا آپس میں ایک کنیکشن بلڈ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تکلیف آپ کے لیے مہربانی. اس تکلیف کو ہار پہناؤ، اس تکلیف کو مٹھائی کھلاؤ، اس تکلیف کی دعا کرو کہ تیرا درد رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے. اللہ تو اس درد کو تو قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو بارگاہ حضوری میں لے گیا. اللہ اور جو تکلیف اور درد آپ کو مالک سے دور کر دے وہ آپ کے اعمال کی آزمائش. اللہ اکبر اللہ. یہ دعا آپ کو آپ کے اعمال کی آزمائش سے بچاتی ہے. رحمت کا تصور ہی یہی ہے کہ انسان گناہگار ہو تو بھی رحمت ہو جائے، نیک پہ تو ہو ہی جاتی ہے. رحمت کا تصور تو ہے ہی گناہگار کے لیے کہ اللہ اس کو توفیق دے گا. یہ بھی ایک فضل کی بات ہے. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا بھی ایک فضل کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اب بھی آ جاؤ میرے پاس اور یہ دعا کا اور سجدے کا رستہ اختیار کر لو. اس کا مطلب آپ پہ پہلے فضل ہوا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو اپنی بارگاہ میں لایا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو قبول کیا گیا. رب نے اپنا آپ دکھایا ہے، رب نے بتایا کہ میں ہوں، تو جو مرضی کر لے بندہ، جتنا مرضی تم عہدے منصب پہ چلا جائے، لیکن میں ہوں، تو نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیا بات ہے حضور. اچھا حضور، دعا سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کے بارے میں بہت بہت فرمایا. خاص طور پہ ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اویس کرنی سے کہنا ہے میری امت کے لیے دعا کریں. کائنات کے مالک، کائنات کے بادشاہ، ساری کائنات ان کے لیے بنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. تو دعا کی کتنی اہمیت ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان پر کیسے عذاب ڈالیں جب کہ آپ ان میں موجود ہیں. انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، ہم ان پہ کیسے عذاب ڈالیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دل رب دا حجرہ کہتے ہیں جی، دل آپ کا جو جی جی، اب دعا کو آپ ایک طرف دماغ کی طرف سے لے لیں اور ایک طرف سے آپ دل کی طرف سے لیں. دماغ والے آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی دعائیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مادی اور معاشی معاملات کو جو حل کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ ان کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے. اب جس دل کے اندر حضور پاک کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس دل پر عذاب نہیں آ سکتا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں
عذاب نہیں لا سکتا ان میں جن میں آپ موجود ہیں. سبحان اللہ. اب جس دل میں حضور پاک کی یاد بھی موجود ہے اس دل کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. اس لیے اب اس واقعے کا آپ دیکھیے, تناظر دیکھیے کہ حضرت اویس کرنی کے دل میں عشق محمد کس قدر تھا. بے شک بے شک. کہ آج بھی وہ اگر بن دیکھے کہ محبت کا اگر کہیں پہ تصور ہو تو حضرت اویس کرنی کا ذکر سب سے اول طور پر پیش سامنے آتا ہے. تو آج بھی ان کے جو چاہنے والے حضور پاک کے جو مقربین ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں, جو سالکین ہیں, ان کو وہ بھی اسی رستے سے ہی اپنے دعاؤں کو لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وسیلے سے, اس محبت سے لے کے جائیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے محبوب ہے. تو اب جس دل کو پتہ ہوگا کہ دل بری ہے کیا, وہی ادھر سے جائے گا. بہت خوب, بہت خوب, بہت پیاری بات کی آپ نے. کوئی دعا ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دیتے جائیں, کیونکہ سرکار واصف علی واصف صاحب کی جب نشست جو ہم نے پڑھی ہے, سنی ہے, اس میں بہت دعائیں دیا کرتے تھے لوگوں کو, اور ان کی دعاؤں کی باقاعدہ چیپٹرز ہیں. وہ جو بھی اصل میں محفل ہوا کرتی تھی نا نارملی جس ٹاپک کے اوپر, تو وہ دعا آپ نا اس حوالے سے پھر سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو دعا آپ کے مالک سے ایک قرب حق کا ایک ذریعہ ہے. آپ اپنی دعاؤں کا تجزیہ کیا کرو, ان کا کریٹیکلی انالیسس کیا کرو کہ کہیں ہم اپنی دعاؤں میں ایسی چیزیں تو نہیں مانگ رہے جو کافروں کو بغیر دعا کے مل گئی ہوئی ہیں. ہم اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو شامل کریں جن سے ہمیں قرب حق کے ذرائع میکسیمم ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا ہوں. ہم اپنی دعاؤں کو ایک یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان دعاؤں سے بچا جن کو تو نے قبول نہیں کرنا. یہ بھی ایک دعا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں سے بھی بچا لے جن کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرنا. ہمیں ان دعاؤں سے بچا لے جو تجھ سے دوری پیدا کرتی ہیں. ہمیں ان دعاؤں کی طرف لے چل جن سے تیرے انمتا علیہم والے لوگ گزرے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا. آپ کہتے تھے کہ اپنے دلوں کو گداز بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی قربت میں اللہ والوں کی صحبت کو ضرور رکھیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں. وہی آپ کے دلوں کے اندر وہ یہ آگ پیدا کرتے ہیں, گداز پیدا کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ پریشانی نہیں ہے, یہ اللہ کا رستہ ہے, یہ اس کا انعام ہے. یہ انعام تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو. انسان پریشان رہتا ہے اپنی پریشانیوں سے. اور دعا جو ہے سب سے جو بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے جاتی ہے, حضوری تک لے کے جاتی ہے. سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما. الہی آمین. بہت بہت شکریہ حضور, اسی نوٹ کے ساتھ کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ محبت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی ہو جائیں. قبلہ واصف علی واصف صاحب کی خوبصورت دعا میں آپ کی لیے پیش کر رہا ہوں. دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پہ راضی رہیں. بس جو زندگی پہ راضی ہو گیا وہی اللہ پہ راضی ہو گیا, اور جو اللہ پہ راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا. جس انسان پہ انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا, اور جو انسان سے راضی رہا بس راز ہستی پا گیا. اسی نوٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ڈھیر و ڈھیر آسانی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ طریقہ عطا فرمائے, اور اللہ اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دل دن اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.